हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो स्पीच थी उस हवाले से कुछ पॉइंट्स थे। वैसे तो मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली लेट हो गया था, लेकिन तकरीबन मैंने ये वीडियो बना ली थी। उसके बाद एक आर्टिकल आया था जो इमरान खान ने लिखा है द वाशिंगटन पोस्ट में अफगानिस्तान से रिलेटेड, तो मैंने कहा उससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर लूँ। और जो स्पीच थी ना, वैसे तो मैं इसको ज़रूरी नहीं समझ रहा था कि ये स्पीच से रिलेटेड वीडियो बनाई जाए, क्योंकि उस दिन जिस दिन ये हो रहा था मैं अपनी गाड़ी का काम करवा रहा था, तो थोड़ा सा एक दिन तो वो उधर लेट हो गया। मैंने अगले दिन ये सारी डेवलपमेंट्स देखी थी। लेकिन क्यों ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक तो वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल आया, मैंने कहा वो भी डिस्कस कर लेंगे, और 3 से 4 पॉइंट्स थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने समझा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मतलब मेरे से रहा नहीं जा रहा था कि वो पॉइंट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैं आप लोगों से शेयर ना करूं, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये वीडियो मैं लाजमी बनाऊंगा। तो एंड पे हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस देंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि ये जो तकरीर थी ये एक रिकॉर्डेड तकरीर थी मोस्ट प्रॉबली, मतलब जिसे कह सकते हैं कि प्रॉपर उसका एक स्क्रिप्ट लिखा गया था पहले। इस वजह से हमने देखा कि इस बार जो अल्फाज का चुनाव था वो बहुत ज़बरदस्त था। इंग्लिश में ऑब्वियसली तकरीर थी और बहुत ही कई जगहों पर बड़े ज़बरदस्त अल्फाज यूज़ किए गए हैं। मतलब पिछले साल जो यूएन की तकरीर थी, जो बड़ी गरजदार जो तकरीर की थी, जिसमें मेन 3 पॉइंट्स थे, लेकिन एक जो मेन पॉइंट था वो कश्मीर से रिलेटेड ही था। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया था, इस्लामोफोबिया का, और फिर वो कश्मीर पर आए थे। तो वो तो काफ़ी अग्रेसिव स्पीच थी। उसमें पता लग रहा था कि एक ही स्ट्राइकिंग पॉइंट था जिसमें उन्होंने अटैक किया और खोलकर क्रिटिसिज्म किया इंडिया के जो यूनिलैटरल एक्शंस थे। तो इस बार उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स थी अपने मुल्क से रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड, और कुछ ग्लोबल, वो उन्होंने इस पूरी स्पीच में एड्रेस किए हैं। जिसे कह सकते हैं कि उन्होंने कई टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा हाथ लगाया और वो आगे बढ़े। ऑब्वियसली ये तकरीर बड़ी सोच समझ कर की गई थी और उन्होंने ये सोचा होगा कि इस बार हम सारे इश्यूज़ को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैं अब वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, और फिर आगे जाकर हम अफ़गानिस्तान से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले इमरान खान ने डिस्कस किया रियासत मदीना को, और उन्होंने कहा कि ये है हमारी इंस्पिरेशन। इस तरह मेरा इरादा है कि पाकिस्तान को मैं एक फलाही रियासत बनाना चाहता हूँ उन्हीं असूलों पर, जिसमें इंसानियत और इंसाफ ये होंगे 2 प्रिंसिपल्स, और जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो गरीबों की फलाह व बहबूद है उस पर काम किया जाएगा, गरीब तबके को किस तरह उठाना है उस पर काम किया जाएगा। तो सबसे पहला तो पॉइंट उनका ये था, उन्होंने अपना विजन दिया कि हम किस तरह पाकिस्तान को आगे लेकर चलने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने अपनी मायूसी का इजहार किया कि दुनिया को चलाने के लिए हम सब ने कुछ असूल मुरतब किए थे, उनमें अब गिरावट आ रही है। फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर्स का उन्होंने जिक्र किया कि इसमें एक डिक्लाइन आ रहा है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कौमों का जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है उसमें, नॉन यूज़ ऑफ फोर्स। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया नई दुश्मनियों का जो जन्म ले रही हैं और नए कॉन्फ्लिक्ट्स उभरती हुई सुपर पावर्स के दरमियान। और उन्होंने कहा कि ये जो सारी इस वक्त एक टसल क्रिएट हो रही है, इसमें हम जितने भी हमने असूल बनाए थे हम उन सब को भूल रहे हैं। और उसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को भी उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई कि आपका भी एक किरदार है, आपने ही कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जिस पर अमल दरामद करवाना आपका काम है। और उन्होंने कहा कि ये जो नई दुश्मनियाँ, नए कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले रहे हैं, ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और ये थ्रेट फ्यूचर में न्यूक्लियर थ्रेट की शक्ल में भी हो सकता है या एनवायरमेंटल थ्रेट की शक्ल में भी। और इसी वजह से उन्होंने इस बात को कनेक्ट किया कि अब हमें चाहिए कि हम मिलकर काम करें। मल्टीलैटरलिज्म की उन्होंने बात की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने पूरी दुनिया पर जोर दिया कि अब वो मौका आ गया कि हम सारे मिलकर काम करें। तो फिर इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ सकता है। मतलब इंसानियत इस वक्त शदीद ख़तरे से दो चार है, और इसी वजह से उन्होंने अपनी बात को कनेक्ट किया मल्टीलैटरलिज्म से। और उन्होंने कहा कि इस वक्त ज़रूरत है पूरी दुनिया, सारे जो ममालिक हैं वो मिलकर काम करें हमारे जितने भी चैलेंजेस हैं। और उन्होंने एग्जांपल दी कोरोना वायरस की कि कई जगहों पर हमने मिलकर काम किया है पूरी दुनिया ने, जो ज़रूरत थी। और उन्होंने कहा कि ये आइडियल मौका था कि हम पूरी दुनिया इख्तलाफात भुलाकर अपने मसले हल करने की तरफ जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, बल्कि मज़ीद दुश्मनियों ने जन्म लिया है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। इमरान खान ने पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को अपनी एक सोच बताई है मल्टीलैटरलिज्म के हवाले से, कि एक ग्लोबल ताउन जिसमें पूरी दुनिया मिलकर काम करती है। और स्पेशली उन्होंने कहा कि हमें कन्फ्रंटेशन की बजाय कोऑपरेशन करनी चाहिए, कंसीलिएशन का रास्ता अपनाना चाहिए सारे ममालिक को आपस में।
obviously اس وقت کئی ممالک اور کئی لیڈرز ملٹی لیٹرلزم کے حامی ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو کچھ ایسے بھی لیڈرز ہیں جو اس چیز کے حامی نہیں ہیں، جو بہت زیادہ نیشنلزم کو پرووک کرتے ہیں، جن میں آج کل کی اگر ہم اگزامپل دیکھیں اور تو اس میں ٹرمپ اور مودی شامل ہیں، اور بھی اگر ہم برطانیہ کی بھی ایون اگزامپل دیکھ لیں تو آج کل وہاں پر جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ بھی زیادہ ملٹی لیٹرلزم یا گلوبلزم کی حامی نظر نہیں آتی. وہ کہتی ہے ہم نے دنیا سے الگ رہ کر ہی اپنے مسئلے حل کرنے ہیں، جبکہ عمران خان نے مطلب پوری دنیا کو پاکستان کا ایک پوائنٹ آف ویو دیا کہ ہماری یہ اپروچ ہے کہ مل کر کام کیا جائے. تو یہ تھا وہ پوائنٹ جو میرے حساب سے پوری سپیچ میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. کرونا کی ایفرٹس کا بتایا پاکستان میں، اس کے علاوہ انہوں نے ڈیٹ ریلیف کی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ سے کہ ڈیٹ ریلیف دیا جائے ڈیولپنگ کنٹریز کو، لیکن جتنا ملنا چاہیے تھا ڈیٹ ریلیف اتنا نہیں مل سکا، اور اس لیے انہوں نے زیادہ ریلیف پر زور دیا کہ جو غریب ممالک ہیں ان کو زیادہ ڈیٹ ریلیف دیا جائے. اب یہ ورلڈ بینک اور IMF وغیرہ کو ہم سب کو پتہ ہے یہ امیر ممالک ہی اس کو چلاتے ہیں، زیادہ ان کا ہی کنٹرول ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے یہاں سے عمران خان نے کنیکٹ کیا بات کو، انہوں نے کافی کرٹیسزم کیا جو امیر ممالک ہیں، اور اسپیشلی انہوں نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے کہا کہ ہم جیسے غریب ممالک کے جو لیڈرز ہوتے ہیں یا امیر لوگ ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، وہ ان غریب ملکوں سے پیسہ نکالتے ہیں منی لانڈرنگ کر کے آپ کے ملکوں میں رکھ دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کے بھی اس حوالے سے کوئی سخت رولز نہیں ہوتے کیونکہ آپ لوگ بھی اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی حیرت انگیز ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس میں انہوں نے کھل کر لتاڑا ان ممالک کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اس پر سختی کرنی پڑے گی منی لانڈرنگ کے لاز پر. ساتھ ہی انہوں نے یہ مینشن کیا کہ ویسے تو آپ لوگ بڑی اصول کی بات کرتے ہیں، بڑے انصاف کی بات کرتے ہیں، لیکن جب منی لانڈررز کو تحفظ دینا ہوتا ہے تو آپ انہیں اپنے ملک میں پناہ بھی دے دیتے ہیں. ایک تو نہ صرف ان کے پیسے کا تحفظ کرتے ہیں کیونکہ آبویسلی اس سے ان کے بینکنگ سسٹم کو سپورٹ ملتی ہے اور پھر پوری اکانومی کو سپورٹ ملتی ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ انڈیا میں، پاکستان سے اور پھر عرب ممالک سے یہ مسلم لیڈرز کے بہت زیادہ جو لیڈرز ہیں، پیسے والے، بہت امیر لیڈرز اور بزنس مین، یہ اپنا پیسہ کہاں پارک کرتے ہیں؟ یورپین بینکوں میں یا پھر جو ساؤتھ امریکہ کے بینکس ہوتے ہیں وہاں پر جو ٹیکس ہیونز ہوتی ہیں. لیکن اس کا سارا نقصان کہاں پر ہوتا ہے؟ ان کنٹریز کو جہاں سے وہ پیسہ لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے. پھر اس پر عمران خان نے کہا کہ آپ بدلے میں بہت تھوڑی سی سپورٹ کر دیتے ہیں، مطلب جس کو آپ ایڈ کا نام دیتے ہیں اور احسان جتاتے ہیں. مطلب یہ وہ باتیں ہیں کہ انٹرنیٹ پر جب نئی ویڈیوز دیکھنی شروع کی تھیں تو اس طرح کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی تھی تو اس وقت بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ یار یہ دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے کہ غریب ممالک سے اتنا زیادہ پیسہ وہاں پر چلا جاتا ہے امیر ممالک میں، اور پھر وہ جی احسان کے طور پر ورلڈ بینک یا IMF یا ادھر ادھر سے US ایڈ کی شکل میں تھوڑا بہت پیسہ ہمیں دے کر ہم پر احسان جتاتے ہیں. جبکہ بیسیکلی ان کی اکانومیز کو بہت بڑی سپورٹ کس کے پیسے سے مل رہی ہوتی ہے؟ وہ ہمارے پیسوں سے مل رہی ہوتی ہے. لیکن جو کرپٹ لیڈرز ہوتے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو کرپٹ لیڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس جو لائرز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے تگڑے ہوتے ہیں، اور دوسرا ان کو ان ممالک کی سپورٹ بھی ہوتی ہے جہاں پر وہ پیسہ پڑا ہوتا ہے. اب اس کا کانسیکوینس عمران خان نے یہ بتایا کہ اس کی وجہ سے ان غریب ممالک میں جو انکوالٹی یا انفلیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ریڈیکلائزیشن کی طرف لے کر جاتی ہیں. مطلب اوبویسلی غربت کی وجہ سے ریڈیکلائزیشن بڑھتی ہے اور پھر وہ ایونچولی ملیٹنسی یا ٹیررزم تک بات چلی جاتی ہے. تو پھر عمران خان نے ایک اور تھریٹ کا یہاں پر دنیا کو انہوں نے خبردار کیا کہ اس وقت تو یورپین کنٹریز کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ مائیگریشن کے بڑے مسائل ہیں، اسی وجہ سے بریگزٹ آیا پورے UK میں. تو انہوں نے کہا کہ مائیگریشن سے اب بہت بڑے مسئلے سامنے آ سکتے ہیں یہ اگر ان ممالک میں انیکوالٹی بڑھتی چلی گئی. اور ان ممالک میں انیکوالٹی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ امیر ممالک بھی ہیں، ان کی پالیسیز ہیں، ان کا نرم رویہ ہے کرپٹ لیڈرز کی طرف. پھر اوبویسلی انہوں نے کلائمیٹ چینج کی بھی بات کی، پاکستان کے جو اقدامات ہیں ان سے آگاہ کیا. دنیا میں اس وقت جتنی کلائمیٹ چینج سے متاثرہ جو علاقے ہیں جیسے کہ کیلیفورنیا، سائبیریا، آسٹریلیا، اس کا انہوں نے اسپیشلی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک بڑا اچھا موقع ہے پورے ایک کوآپریشن کا، یہ کلائمیٹ چینج کہ ہم پوری دنیا مل کر بیٹھے اور اس مسئلے کو حل کریں. اسلاموفوبیا پہ بات کی، نیشنلزم پہ بات کی. انہوں نے کہا کہ اس پورے پینڈیمک کے دوران ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم
مل کر دنیا کے مسائل حل کرتے، لیکن کچھ لیڈرز نے یہاں پر بھی نفرت کی جو پالیسیز تھیں ان کو اپنائے رکھا، اسلاموفوبیا پر انہوں نے بہت زیادہ بات کی، اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ ایک اسٹیٹ ایسی ہے جو انفارچونیٹلی اسٹیٹ اسپانسرڈ اسلاموفوبیا کرتی ہے، جہاں پر اسٹیٹ کی طرف سے اسپانسر کیا جاتا ہے اسلاموفوبیا، اور وہ انہوں نے کہا انڈیا، اور وہ ساری وہی باتیں انہوں نے دوبارہ دہرائیں جو ان کا ایک بیانیہ ہے، جس کو باقی پوری دنیا نے بھی کافی زیادہ ایکنالج کیا ہوا ہے، امریکن میڈیا نے، برٹش میڈیا نے۔ اس کا انہوں نے کہا کہ کس طرح RSS کی جو آئیڈیالوجی تھی 1926 میں تب بھی ان کا رائز ہوا تھا جب نازیز وہاں پر ایمرج ہو رہے تھے جرمنی میں، جب وہ اسٹرانگ ہو رہے تھے، تو ان سے انسپائر ہو کر یہ RSS کی ایک ریشل پیورٹی ہندو سپریمیسسٹ جماعت تھی یہ، اور ساتھ ہی انہوں نے مینشن کیا کہ نہرو اور گاندھی کا جو سیکولر انڈیا تھا اس کو اب انہوں نے ٹوٹلی چینج کر دیا، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندو راشٹرا میں کنورٹ ہو جائے۔ آسام کے NRC کی بات کی کہ وہاں کی رجسٹریشن کے دوران جو بہت سے لوگ نکل گئے ہیں، اسپیشلی مسلمز، اب ان کا فیوچر خطرے میں ہے، اور ڈیٹینشن سینٹرز کی انہوں نے بات کی کہ وہ بھی انڈیا بڑی تیزی سے بنا رہا ہے۔ تو سارا ان کا پیٹرن بتایا کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہیٹ اس وقت ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی پھیلا رہی ہے، وہ جو پچھلے سال عمران خان نے کافی اگریسو انداز میں کیا تھا، اس بار بھی انہوں نے ان ساری چیزوں کو ایک بار پھر ان کو دہرایا۔ پھر انہوں نے انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کا ذکر کیا، جہاں پر اتنے بڑے ایریے پر بھارت نے فوج لا کر کھڑی کی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن بڑا انہوں نے شدید لگائے رکھا ہے، انٹرنیٹ کی بندش، 13,000 وہاں پر نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا، کئی لوگوں کا قتل عام ہو گیا۔ اسٹیٹ ٹیررزم کا ورڈ انہوں نے یوز کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کسی بھی علاقے کی جو ڈیموگرافکس ہیں ان کو چینج کرنا ایک بہت بڑا وار کرائم ہے، کسی بھی آکوپائڈ لینڈ کی ڈیموگرافکس کو چینج کرنا۔ مطلب یہاں تک تو تبدیلی آئی ہے کہ آج سے 10 سال پہلے تک بھارت پاکستان پر یہ الزام لگاتا تھا کہ جی ہم کشمیر میں پاکستان اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم پھیلاتا ہے۔ اب عمران خان نے پوری دنیا کے سامنے انڈیا کو ہی کہہ دیا کہ وہ جموں اینڈ کشمیر میں اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے، اور ساتھ ہی اوپنلی یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس میں اب پاکستان نے اوپنلی کہہ دیا، انڈیا تو کہتا تھا نا کہ ہم وہاں پہ ٹیررزم وغیرہ کرواتے ہیں، عمران خان نے کھول کر کہہ دیا کہ اب ہماری پوری مورل سپورٹ ہے ان کے ساتھ، پاکستان ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کی پالیسی بتائی ہے کہ کسی بھی مس ایڈوینچر کا جواب دیا جائے گا، اور یونائٹڈ نیشنز کو ایک بار پھر یاد دلایا ان کی ذمہ داریاں، ان کے وعدے جو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیے تھے کہ ان کو جو پلیبسٹ ہے اس کا رائٹ دیا جائے، ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دیا جائے کہ وہ خود کیا چاہتے ہیں اپنے فیوچر کے حوالے سے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جینوسائڈ کا ورڈ بھی یوز کیا کہ انڈیا کشمیر میں ایک پلانڈ جینوسائڈ کر رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے وہ وہاں پر۔ عمران خان نے افغانستان کی بھی بات کی، افغان پیس پروسیس اور اس میں پاکستان کا رول، افغانستان کے فیوچر کی بات کی۔ اب یہاں سے ہم کنیکٹ کریں گے عمران خان نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس سے اگلے دن دا واشنگٹن پوسٹ میں دنیا کے جتنے بھی پرومیننٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے جو اوپینینز ہوتے ہیں وہ وہاں پر دیتے ہیں۔ ایک تو واشنگٹن پوسٹ ہے ان کا مین اخبار، اور دوسرا دا نیو یارک ٹائمز۔ تو ایک بڑا ہی ایک امپورٹنٹ انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے، اس میں سارا پاکستان کا جو موقف ہے افغانستان سے ریلیٹڈ ایک بار پھر پوری دنیا کے سامنے بڑا کلیئرلی انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس میں انہوں نے ساری ہسٹری بتائی ہے کہ کس طرح پاکستان کی یہ اپنی ضرورت ہے کہ افغانستان میں پیس قائم ہو، کیونکہ اگر افغانستان میں پیس نہیں قائم ہوگا تو پاکستان میں بھی پیس قائم نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کی جو قربانی ہیں، تقریباً 80,000 کے قریب لوگوں کی جو شہادتیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ اس پوری وار آن ٹیرر میں ہمارے کتنے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ انہوں نے زور دیا وہ انٹرا افغان ڈائیلاگز پر، جو ابھی ریسنٹلی دوحہ میں شروع ہو چکے ہیں۔ یہ ایک سب سے کرٹیکل پارٹ تھا پورے افغان پیس پروسیس کا، کہ مطلب جو افغانستان کے اپنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کب میز پر آئیں گے اور فیس ٹو فیس ڈسکشن کریں گے، جن میں طالبان obviously مین پارٹی اور دوسری طرف کرنٹ افغان سیٹ اپ۔ انہوں نے کہا کہ at such times we would do well to remember that a bloodless deadlock on the negotiating table is infinitely better than a bloody stalemate on the battlefield۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر نیگوشیٹنگ ٹیبل پر اگر کوئی دیر ہو رہی ہے، کوئی ڈیڈ لاک ہو رہا ہے، اگر بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی، یہ پھر بھی بہتر ہے بجائے کہ ہم ایک یوز لیس وار میں ایک بار پھر انوالو ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹائم لیں ساری پارٹیز، لیکن اس موقع کو کبھی بھی ضائع مت کیجیے۔
انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی ایفرٹس اور کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے رابطہ کیا تھا 2018 میں پاکستان سے، اور پاکستان انہوں نے کہا ہم تیار بیٹھے تھے کیونکہ یہ ہمارے اپنے مفاد میں تھا کہ وہاں پر پیس آئے۔ انہوں نے مینشن کیا کہ بڑی ایفرٹس کے بعد ہم نے یہ سارا پروسیس شروع کروایا ہے، ڈیل ہوئی ہے، اور اب ایک بہت امپورٹنٹ ایک اور سٹیج آ گئی ہے انٹرا افغان ڈائیلاگس کی، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیج ہے جس کو سارے سٹیک ہولڈرز کو بہت سیریس لینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے جو کولیشن فورسز ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بیان لکھا کہ بہت تیزی نہ کی جائے اس پورے انخلاء کے عمل میں۔ انہوں نے لکھا کہ a hasty international withdrawal from Afghanistan would be unwise۔ ساتھ ہی انہوں نے ریجنل اسپوائلرز کی بھی بات کی جو اس پورے پروسیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ We should also guard against regional spoilers who are not invested in peace and see instability in Afghanistan as advantageous for their own geopolitical ends۔ یعنی کہ وہ اپنے مفادات کے لیے افغانستان میں جو امن ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے، اور میرے خیال سے یہاں پر وہ اور کسی کنٹری کا نہیں بلکہ بھارت کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ انڈیا کی افغانستان کی جو گیم ہے وہ بالکل زیرو ہو چکی ہے، اور آبویسلی وہ اب روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، اپنے جتنے بھی وہاں پر ان کے تھوڑے بہت الائز ہیں ان کو یوز کر رہا ہے اس وقت کہ سارا معاملہ خراب ہو۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم سب کو مل کر فیوچر کے افغانستان کا بھی سوچنا ہوگا کہ وہاں پر جو افغانی لوگ ہیں وہ کس طرح ڈگنیٹی اور پیس کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنے زیادہ افغان ریفیوجیز کو پناہ بھی دی تھی، تقریباً 3 ملین سے زائد ریفیوجیز، ان کی بھی ہم نے باعزت روانگی کا بھی سوچنا ہے۔ تو اس حوالے سے سارے سٹیک ہولڈرز کو اس میں سیریس ہونا پڑے گا، یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اینڈ پر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی آرٹیکل میں کہ پاکستان میں جو کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس بن رہے ہیں، obviously سی پیک کا انہوں نے نام تو نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے جتنے بھی ریجنل پلیئرز ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، افغانستان اور سینٹرل ایشیا۔ اور obviously اس کنیکٹیوٹی کی وجہ سے انہوں نے مینشن کیا کہ پورے ریجن کو فائدہ ہوگا، ہمارے یہ جو انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں جن میں ہم نے انویسٹمنٹس کی ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی US انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے ساتھ ہونے والی ڈسکشن کا بھی ذکر کیا، اور یہ وہی فائنانس کارپوریشن ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کو اس میں کئی آفرز کرے سی پیک کے مقابلے میں۔ تو پاکستان کہتا ہے کہ آن دیو، سی پیک سے بھی ہم فائدہ لے رہے ہیں اور امریکن انویسٹمنٹ سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ تو عمران خان نے مینشن کیا کہ ہماری یہ جو امریکن کارپوریشن تھی فائنانس کی، اس سے بڑی انکریجنگ ڈسکشنز رہی ہیں ہماری۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ویژن ہے پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے، وہ اس ریجنل کنیکٹیوٹی کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، یہ کنیکٹیوٹی اور پیس کے بغیر۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پیس سب سے بڑی پرائیورٹی خود پاکستان کی ہے۔ مسئلہ فلسطین پر عمران خان نے پاکستان کا موقف ایک بار پھر کلیئرلی پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق ہے، اور اس کے مطابق اسرائیل کی جو انلیگل سیٹلمنٹس ہیں ان کو اسرائیل کو فوری ختم کرنا ہوگا، پری 1967 کے جو بارڈرز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، فلسطین کو ان کو ایک ریاست ماننا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کو پیغام دیا کہ پاکستان کے خلاف جو ایک ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے، جو ڈینجرس گیمز کھیل رہے ہیں انڈیا، اس سے باز رہے۔ ہم اس علاقے میں پیس چاہتے ہیں، پاکستان اس علاقے میں پیس چاہتا ہے، کسی سے کوئی لڑائی نہیں چاہتا، لیکن اگر ہمیں پرووک کیا گیا یا ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ اور اینڈ پر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان پیس کے لیے کام کرتا رہے گا۔ 2-3 لائنوں کا اینڈ پہ میں انالیسز یہ دینا چاہوں گا کہ بڑی ایک زبردست ایک کمپریہنسو سپیچ تھی عمران خان کی یونائٹڈ نیشنز میں، سارے ایشوز کو تھوڑا بہت ایڈریس کیا انہوں نے، اور اس بار پتہ لگ رہا تھا کہ ایک پراپر تیار کی ہوئی سپیچ۔ اب اگر سجیشنز کی حد تک دیکھا جائے تو بڑی زبردست سجیشنز تھی، کسی کو بھی امپریس کرنے کے لیے کافی ہیں، اور مطلب پتہ چلتا ہے کہ اس لیڈر کا کیا ویژن ہے۔ لیکن یہاں پر چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو اپنے مسائل ہیں، انٹرنل یا ایکسٹرنل کہہ لیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب جیسا کہ عمران خان کا ایک ویژن ہے پاکستان کے اندرونی مسائل کے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی، نو ڈاؤٹ ایک بڑا زبردست ویژن ہے جو وہ پوری دنیا کو دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ یہ آتا ہے میرے ذہن میں کہ اگر کوئی باہر کا بندہ کوئی لیڈر سنتا ہوگا تو وہ یہ سوال ضرور کرتا ہوگا کہ ان کے اپنے ملک میں کیسے حالات ہیں،
کیا یہ باتیں کہہ رہے ہیں ان پر یہ خود اپنے ملک میں عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. تو ایک تو یہاں پر تھوڑی سی کمزوری ہے. نو ڈاؤٹ ویژن بہت زبردست ہے عمران خان کا اور اس کا آپ سب کو پتہ ہے, میں تعریف کرتا ہوں, لیکن امپلیمنٹیشن کی تھوڑی سی کمی ہے. تو پاکستان کو اس پر بھی کام کرنا ہوگا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلے کا حل اسی دن شروع ہوتا ہے جس دن آپ کے ذہن میں اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے ویژن موجود ہوتا ہے. تو ویژن نو ڈاؤٹ ہمارے پاس ہے, لیکن انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہمیں کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ ہونا چاہیے, کچھ ٹینجیبل چیزیں. جیسے نو ڈاؤٹ کرونا کا انہوں نے ایک ڈسکس کیا, وہ ایک ہمارے پاس ایک پاورفل چیز ہے جس میں ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں, اور کافی دنیا کے میڈیا نے ہماری تعریفیں کی بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزوں کو ہمیں انٹرنلی پہلے درست کرنا ہوگا, اور پھر ہم بات کر سکتے ہیں گلوبل کوآپریشن کی, ملٹی لیٹرلزم کی. یہ بڑے زبردست کانسیپٹس ہیں جو عمران خان نے پوری دنیا کو دیے ہیں. پاکستان کو اپنا ویژن دیا ہے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں, ہمارا پوری دنیا کے مسائل کو لے کر ہمارا کیا ویژن ہے. تو اپنا ویژن بھی دینا بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن میرے حساب سے پہلے اپنے ملک کے جو مسائل ہیں, جو شدید مسائل ہیں, ان پر بھی کام کرنا بہت ضروری ہے. جیسا کہ اکانومی, آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور آپ کے اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات. میرا خیال ہے یہ کچھ ایشوز ہیں جن پر ہمیں خود بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جتنی باتیں کی ہیں, عمران خان نے اپنا ویژن پیش کیا ہے پوری دنیا کو پاکستان کا, اس میں آپ کے حساب سے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی, ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائے.